आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला अमखत, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से 4 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यहाँ यूँ लिखा है, उस ज़िंदगी के कलाम के बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। यह ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर ज़ाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो। मेरे जो अभी मौका है कि हम खुदा का कलाम सीखें। कलाम मुक़द्दस में से जो विर्द मेरे और आपके लिए जिसकी तलावत की गई है, उसमें हम 3 बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। पहली और दूसरी आयत में हम यीशु मसीह के बारे में जो सच्चाई बयान की गई है उसके बारे में हम सीखेंगे। और फिर 3 आयत में खुदा के साथ जो फेलोशिप है, जो रिश्ता है, और फिर दूसरे ईमानदारों के साथ रिश्ता है, उसके बारे में सीखेंगे। और तीसरी बात 4थी आयत में कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यानी जब आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, उसने क्या किया है और उसके वसीला से क्या हुआ है, जब इन बातों पर आप गौर करते हैं तो फिर आपका, जब आप उसे कबूल करते हैं यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, आपका यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ एक रिश्ता बनता है और फिर उस रिश्ते के साथ दूसरे ईमानदारों के साथ भी रिश्ता बनता है। और जब आप खुदा के साथ राइट रिलेशनशिप में, खुदा के साथ सच्चे और पक्के रिश्ते में बढ़ते हैं और साथ ही खुदा के लोगों के साथ सच्चा और पक्का रिश्ता रखते हैं, तो ये लीड करता है हकीकी इत्मीनान और खुशी के लिए। अक्सर इंसान अपनी ज़ात के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए, इत्मीनान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो सही वे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि मसीह यीशु कौन है। आप सोचेंगे आज तो मसीह यीशु के पैरोकार हैं, तो कभी कभी हम पैरोकार होकर भी उस सच्चाई को नहीं जानते जो सच्चाई हमें तसल्ली देती है। तो आएँ कलाम मुक़द्दस में तरतीब से हम सीखें। पहली बात तो यहाँ खुदा के कलाम में बताया गया है, खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल रूहुल कुद्दस की हदायत से लिखते हैं कि उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। तो ये बात बताती है कि खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल और दूसरे रसूल आई विटनेस हैं, वो चश्मदीद गवाह हैं
کہ بعض جو شروع کے زمانے میں بدعات تھی کہ یسوع مسیح جیسے شاید کوئی روح ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے. اس نے جسم اختیار کیا اور آئی وٹنس ہیں وہ رسول جنہوں نے دیکھا، اسے چھوا اور اسے باتیں کی اور دیکھا. تو یہ ثبوت ہے کہ جو کرسچینٹی ہے، جو مسیحیت ہے، یہ کوئی فلسفی نہیں ہے. یہ اس کی بنیاد فلسفی پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہسٹری اور ریالٹی اور فیکٹ پر ہے، یعنی حقیقت پر مبنی ہے. اور اسی لیے جو لوگ اس حقیقت کو جان جاتے ہیں وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح فی الحقیقت کامل انسان تھے اور کامل خدا. گویا جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو ان کی زندگی کی ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح خدا ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کا کلمہ بھی ازلی اور ابدی ہے. جس طرح خدا کا نہ کوئی شروع ہے نہ آخر ہے، اسی طرح اس کے کلمے خدا یسوع مسیح کا بھی نہ کوئی شروع نہ آخر ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، تو تمام مخلوقات بنائی، لیکن خدا باغ عدن میں ٹھنڈے وقت میں آ کر آدم اور حوا کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے. لیکن نافرمانی اور گناہ کے سبب سے جب یہ رفاقت ٹوٹ گئی تو خدا کی محبت ختم نہیں ہوئی، اور ادھر انسان بھی یہ حسرت رکھتا رہا، یہاں تک کہ خدا کا بندہ حضرت موسیٰ خدا کے قریب رہ کر بھی اس کی یہ حسرت رہی، اور وہ خدا کو کہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا. تو جواب آیا، میرا چہرہ دیکھ کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو خدا خود نیچے اتر آیا، اس نے جسم اختیار کر لیا تاکہ گناہگار انسان کی یہ حسرت پوری ہو جائے کہ وہ خدا کو روبرو دیکھ سکے، اسے چھو سکے، اس سے بات کر سکے. اور یہی بات خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا، چھوا، سنا. وہ کوئی روح نہیں تھی بلکہ کامل انسان تھا. کیونکہ ابتدائی دور میں بعض لوگ اس کی بشریت کو نہیں مانتے تھے، بعض اس کی الوہیت کو، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ فی الحقیقت یسوع مسیح کامل انسان تھا اور کامل خدا. اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، جسم اختیار کر لیا، اس زمین پر رہا تاکہ گناہگار لوگ بھی اس کو چھو سکیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اس کے اوپر گرے پڑتے تھے، لوگ اسے چھوتے تھے، اور اکثر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اسے چھوئیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، اور لوگ اسے چھوتے تھے اور ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن آپ اس خدا کو چھو نہیں سکتے جو مکمل پاک ہے. لہذا اسی خدا نے جسم اختیار کر لیا تاکہ لوگ اسے کیا کر سکیں، چھو سکیں. یہ حقیقت ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ گناہگاروں کو کیا کرے، بچائے. ان کا مشن یہ تھا کہ گناہگار لوگ گناہ میں نہ مر جائیں. آپ دیکھیں کہ ابتدائی شاگردوں کا کچھ شاگردوں کا یہ رویہ تھا کہ وہ یسوع مسیح جو ہے وہ رومی حکومت سے لڑے. تو یسوع مسیح رومی حکومت سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور وہ کمزور نہیں تھے. جب پطرس نے
تلوار چلائی تو مسیح خدا نے کہا پطرس اپنی تلوار کو میان میں کر لے، اگر میں لڑنا چاہوں تو میں حکم دوں، درخواست کروں خدا اپنے باپ سے تو 12 تمن سے زیادہ 72,000 سے زیادہ فرشتے آ جائیں جو میرے لیے جنگ کرے، لیکن میرا مشن یہ نہیں ہے، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رومی حکومت کو اس کا تختہ الٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بغاوت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یسوع مسیح کا مین جو مشن تھا جس کے لیے اس نے عرش کو چھوڑا اور فرش پر آ گیا، وہ گناہگاروں کو کیا کرنا تھا؟ بچانا تھا۔ اور یاد ہے آپ کو کہ یسوع مسیح گناہگاروں سے ملتے تھے اور فرشتے لوگ الزام لگاتے تھے یہ گناہگاروں کا کیا ہے؟ یار ہے، دوست ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا ہاں میں گناہگاروں کا کیا ہوں؟ یار ہوں، میں دوست ہوں، کیونکہ میں آئے اسی لیے ہوں کہ گناہگاروں سے دوستی کر کے ان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دوں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب مسیح خدا سامری عورت کے پاس اس کنویں پر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا، اور وہ کہتی ہے آپ یہودی ہو، میں تو سامری ہوں، آپ مجھ سے کیوں پانی مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے ایسا پانی دیتا پھر تو پیاسی نہ ہوتی۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے آپ مجھے دے دو پانی۔ تو مسیح خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تو جا پہلے اپنے شوہر کو بلا کر لا۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، کہتی میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ اس نے کہا یسوع مسیح نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے، 5 کر چکی ہے، 6واں جس کے پاس ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ تب اس نے کہا کہ تو وہ نبی تو نہیں ہے جو آنے والا تھا؟ مسیح خدا نے کہا ہاں۔ تو لکھا ہے وہ اپنا کھڑا چھوڑ کر اپنے علاقے میں گئی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ جو آنے والا نبی تھا وہ کیا آ گیا ہے، اور وہ مناد بن گئی۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں سے بہت سارے لوگ اس سامری عورت کی باتیں سن کر یسوع مسیح پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ اور اس طرح دیگر لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کے پاس جو کوئی آیا اس نے کہا جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے۔ تو یسوع مسیح بنیادی طور پر یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا گناہ گاروں کو نجات دینا ہے، اور میرا اور آپ کا بھی رویہ ہونا چاہیے ہم گناہ سے نفرت کریں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گناہ گاروں سے نفرت نہ کریں، انسانوں سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح گناہ سے نفرت کرتے تھے لیکن گناہ گاروں سے پیار کرتے تھے۔ ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے لیکن گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے محبت کر کے انہیں گناہ سے نکالنا چاہیے۔ دوسری بات ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں، جو خدا کے کلام میں 3 آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تو ہمارا ایک رشتہ بنتا ہے، اور وہ رشتہ کیا بنتا ہے کہ ہم خالق خدا کو اپنا ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور یہ رشتہ یسوع مسیح نے بنایا ہے۔ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں، اور جو لوگ حقیقی مسیحی ہیں ان کا یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ بھی درست رشتہ ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی درست رشتہ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا رشتہ درست ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا رشتہ یسوع کے ساتھ درست ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، اور اس کی بعض اوقات ریزن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم کر کیا رہے ہیں، یا پھر دوسری طور پر ہم شیطان نے ہمیں ناسمجھ بنا دیا ہے کہ ہمارے دماغ میں وہ بات آنے نہیں دیتا ہے کہ حقیقی رشتہ ہے کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک
خدا کے خادم کی بک پڑھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے رویا دیکھی کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے یسوع مسیح ملتے ہیں اور وہ غصے ہیں, ناراض ہیں مجھ سے, اور وہ کہتا ہے میں پادری ہوں, میں سارا دن میٹنگز کرتا رہتا, سارا دن عبادتوں میں جاتا رہتا, تھک جاتا. تو میں نے کہا کہ خدا تو مجھ سے کیوں ناراض ہے, میں نے تو بس بیٹھتا ہی نہیں تھا سارا دن, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یسوع مسیح نے کہا بالکل ٹھیک, آپ یہ میرے لیے کام کرتے تھے لیکن مجھ سے محبت کتنی رکھتے تھے, کبھی میرے قدموں میں بیٹھے. اور اسی طرح میں ریلیٹڈ ایسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص, اس کی بیوی بڑی وفادار ہے تو وہ کھانا بناتی ہے, صفائی کرتی ہے, کپڑے دھو دیتی ہے, لیکن وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں بیٹھتی, تو اٹ مینز اس کا رشتہ درست نہیں ہے. ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن اس کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ سچا اور پکا اگر نہیں ہے تو ہم حقیقی مسیحی نہیں ہیں. یسوع مسیح نے خدا باپ کے ساتھ سچا اور پکا رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. آپ سچے اور پکا رشتے کے بارے میں دنیاوی محبت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. جو رشتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ کے جو عزیز رشتے ہیں, آپ اگر ایک دن ان سے نہ ملیں تو آپ کا دل اداس ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, بات نہ کریں تو پریشانی ہوتی ہے. کبھی کبھی دیکھیں شادی ہو جاتی ہے بچیوں کی, لیکن اپنی روز ماں سے بات کرتی ہیں, امی مجھے میرا دل نہیں لگتا, امی میرے اداس ہو رہی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوتی ہے لیکن امی میرا دل اداس ہو گیا, آپ کے لیے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا, اچھا چلو ویڈیو پہ اپنی شکل دکھائے, اپنی شکل دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا. تو یہ کیا ہے؟ محبت ہے. کبھی ہے کوئی ایسا جو رات کو آنکھ کھل جائے تو یسوع مجھے تجھے دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا, یسوع جی مجھے آپ سے باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا. آنکھ کھلی تو پکڑا اور واٹس ایپ پہ کیا ہو گئے, شروع ہو گئے, یہ کرنے کو دل چاہتا ہے. تو کبھی سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں, میں اور آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ سچا اور پکا ہے, لیکن ہے نہیں. کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کے لیے وہ عزت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں خدا کے لیے جو وقت ہے وہ نہیں ہے, جو اہمیت ہے وہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح اکثر بیتنیہ میں جاتے, لازر, مارتھا اور مریم کے گھر جاتے, اور ایک روز گئے اور مریم گرم گرم روٹیاں بنا رہی تھی, کام کر رہی تھی یسوع اس کے شاگردوں کے لیے. لیکن لکھا ہے کہ مارتھا کام کر رہی تھی, مریم اس کے قدموں میں بیٹھی. تو آپ دیکھو وہ روٹیاں بھی تو یسوع مسیح کے لیے بنا رہی تھی نا, لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو حصہ مریم نے چن لیا ہے, جو حصہ مریم نے چن لیا ہے یہ اس سے چھینا نہیں جائے. روٹیاں پکانے والی کو نہیں کہا, وہ بھی اچھا کام کر رہی تھی, لیکن وہ یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی باتیں سن رہی. اور آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے, میرے اور آپ کے لیے انتباہ ہے. ہم خود کو فریب نہ دیں, چیک کریں کہ میرا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ سچا اور پکا ہے یا صرف ریاکاری پر مبنی ہے. کیا میں اداس ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں اگر خدا سے بات نہیں کی سارا دن؟ کیا میری بے چینی ہوتی ہے جب میں کلام مقدس کو نہیں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں؟ کیا کوئی اتوار چھوٹ جاتا ہے عبادت میں تو مجھے گلٹی فیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کبھی سوچیں, کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ چرچ میں نہیں جائیں گے تو کیا پادری چلان کر دے گا.
لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم چرچ میں پادری کے لیے نہیں جاتے ہیں. یہ تو رشتہ ہی نہیں ہے، تو اسی لیے تو ہے نا. اگر رشتہ سچا ہو، پکا ہو، تو پھر وہ والی بات کہ جب تو خداوند کے گھر میں جائے تو اپنا قدم سنجیدگی سے رکھے. تو آج میرے اور آپ کے لیے انتباہ. اور جن لوگوں کا خدا کے ساتھ رشتہ سچا اور پکا ہوتا ہے، وہی لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا رشتہ درست ہے. آج آپ دیکھیں کہ بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بہن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. اور کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کا خدا کے ساتھ رشتہ درست نہیں ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی رشتہ درست نہیں ہے. جن لوگوں کا خدا کے ساتھ رشتہ سچا اور پکا ہے، ان لوگوں کا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رشتہ وفاداری پر مبنی ہے. دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رشتہ وفاداری پر مبنی ہے. تو آج اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر تیسرا پہلو جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے، یہ لوگوں کا نہ جانے کیا تصور ہے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ ہمارا رائٹ ریلیشن شپ ہے، درست رشتہ ہے، اور دوسرے ایمانداروں کے ساتھ ہمارا درست رشتہ ہے، تو پھر یہ لیڈ کرتا ہے جوائے انٹو یور لائف. آپ کی زندگی میں خوشی کی طرف یہ رہنمائی کرتا ہے. اگر میں اور آپ ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے، تو اس کا اصل جو کاز ہے، جو وجہ ہے، وہ ہلاک اور سب کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ چونکہ رشتہ درست نہیں ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی رشتہ درست نہیں ہے، اس لیے آپ کی زندگی میں حقیقی اطمینان نہیں ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جب ان کی ذاتی زندگی میں اطمینان نہ ہو، خاندانی زندگی میں اطمینان نہ ہو، تو لوگ الزام لگاتے ہیں پڑوسیوں پر. اس پڑوسی نے اور میری بیوی کو سکھا کے وہ بے وفا بنا دیا، اس نے میرے بھائی کو ایسا کر دیا، فلانے کو ایسا کر دیا. ایسا نہیں. ہاں، شیطان کام کرتا ہے اپنا، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں خوشی سے محروم ہے، آپ کے اندر اطمینان نہیں ہے حقیقی، تو اس پر غور کریں کہ آپ کا رشتے میں کچھ گڑبڑ ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ رشتہ درست رکھتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی، تو پھر جو یسوع مسیح نے کہا کہ جو اطمینان اور خوشی میں تمہیں دیتا ہوں دنیا نہیں دے سکتی، وہ یہی ہے کہ جب آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ درست ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی، تو پھر آپ خدا کے بندہ پالوس کے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی چیز مجھے یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی ہے. وہ مطمئن ہے. حیرانگی ہوگی آپ کو ایسا مطمئن ہے کہ فلپی شہر میں وہ اسے مارا گیا ہے اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس کے کوئی ذاتیات کی وجہ سے اس کو مارا نہیں گیا ہے، ایک لونڈی سے بدرو کو نکال دیا ہے. تو کیا یہ کوئی برا کام ہے؟ ہرگز نہیں. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب لونڈی سے بدرو نکل گئی تو اس کے پیسہ کمانے والے لوگوں نے ہلا بول دیا، اسے مارا پیٹا اور پھر قید خانہ میں بند کر دیا. زخمی پاؤں ہیں، لیکن اس کے اندر حقیقی کیا ہے؟ اطمینان ہے. کس بندے کو جسے مارا ہے؟ اس کا اپنا گناہ نہیں ہے، مسیح کی خاطر مارا ہے، پاؤں بھی زخمی ہے، قید خانہ میں بند ہے، لیکن کیا ہے؟ مطمئن ہے. کیوں مطمئن ہے؟ کیونکہ اس کا
خدا کے ساتھ رشتہ بھی سچا اور پکا ہے اور دوسرے ایمانداروں کے ساتھ بھی اس کا رشتہ سچا اور پکا ہے. اس لیے اسے مارا گیا ہے, پاؤں کانچ میں ٹھوکے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ گیت گا رہا ہے, خدا کی حمد کر رہا ہے. اس کی خوشی کو یہ دشمنوں کی پٹائی اس کی خوشی کو چھین نہیں سکی ہے, زخم اس کی خوشی کو, اطمینان کو چھین نہیں سکے ہیں. قید خانہ میں بند کرنے سے اس کی خوشی پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے, کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ سچا اور پکا رشتہ ہے. تو آئے 3 باتوں میں سے ہم سبق سیکھیں. پہلا سبق کہ آج تک اگر آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو ٹھیک, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی قسم کا فتویٰ دوں, اور میں یہ اختیار رکھتا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے دینے چاہیے. یہ آپ کا اپنا میٹر ہے, لیکن ضرور یہ بات جانیے کہ کبھی کبھی ہم مسیحی ہوتے ہیں لیکن یسوع کو جانتے نہیں ہیں. ایسی زندگی بھی ساری زندگی بندہ اداس رہتا ہے, مطمئن نہیں رہ سکتا ہے, جو یسوع کو جانتا ہی نہیں ہے کون ہے. تو بنیادی طور پر وہ کامل انسان, کامل خدا. اگر آپ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں تو ساری زندگی آپ کو اطمینان نہیں مل سکتا ہے. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے. کیوں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں التماس کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کی محبت کی گہرائی, اونچائی, چوڑائی کو کیا کرو, جانو. کن کو کہہ رہا ہے؟ صرف پادریوں کو نہیں, سب کو کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کی محبت کی گہرائی, اونچائی, چوڑائی کو کیا کرو, جانو. اس نے وہ کون ہے جانو, اس نے کیا کیا ہے جانو. اور جب تک ہم یسوع مسیح کو جو ہے جانتے نہیں ہیں, ہمیں کبھی بھی اطمینان اور تسلی نہیں مل سکتی. اس نے فرمایا کہ میں مر گیا تھا, میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کا اختیار میری. وہ ہے یسوع میرا اور آپ کا. وہ ہے یسوع جو عبرانیوں کے خط میں کہتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل, آج, بلکہ اب تک کیا ہے, یکساں ہے. یہ میرا یسوع ہے, یہ آپ کا یسوع ہے. اور خصوصاً وہ اس لیے زمین پر آیا کہ وہ گناہگاروں کو بچائے. اگر آپ گناہ بری زندگی گزار رہے ہیں تو شرمندہ نہ ہو. کبھی کبھی ہم شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ نہیں کرتے ہیں, شاید لوگ آپ کو معاف کریں یا نہ کریں. آپ دیکھیں بہت سارے مردوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, عورتوں سے, بیٹیوں سے, بیٹوں سے. وہ خدا کے حضور معافی مانگتے ہیں, خدا معاف کر دیتا ہے, لیکن لوگ شاید معاف نہیں کرتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے بدچلن اور یسوع مسیح کے پاس آئی تو یسوع مسیح نے کہا جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے. لیکن پاس کھڑا فریسی کہہ رہا تھا کہ یہ کس عورت کو چھو رہا ہے, یہ کون سی عورت سے چھو رہی ہے, یہ تو گناہگار ہے. یعنی گویا کہ آپ توبہ بھی کر لیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں, لیکن آپ لوگوں کی بات چھوڑیں. آپ خدا گناہگاروں سے پیار کرتا ہے. اگر آپ گناہ میں زندگی آپ گزار رہے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی درست نہیں ہے تو شرمائے نہیں, آئیں یسوع کے پاس. یسوع آیا ہی اسی لیے ہے, وہ راست بازوں کے لیے نہیں آیا ہے, گناہگاروں کے لیے آیا ہے. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں, یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے نا, آپ محسوس ہی نہیں کرتے ہیں. ہیکل میں 2 آدمی تھے, ایک تھے دونوں ہی گناہگار, ایک محسوس کر رہا تھا, ایک محسوس نہیں کر رہا تھا. جو آگے بیٹھا تھا وہ بھی گناہگار تھا, لیکن کہہ رہا تھا کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں, دہیکی دیتا ہوں اور کوئی ادھر ادھر کا کام بھی نہیں کرتا ہوں, میں زناکار بھی نہیں ہوں اور جو پیچھے مصول لینے والا ہے نا اس کی طرح بھی نہیں ہوں. یہ ساری اس نے کتاب کھول کے رکھی ہے اپنی راست بازی کی. ہے گناہگار, لیکن کہہ اس کو خدا کو کہہ رہا ہے کہ خدا میں زانی نہیں ہوں, میں گناہگار نہیں ہوں, میں بڑا متقی ہوں, روزہ دار ہوں اور 2 روزے رکھتا ہوں, دہیکی بھی دیتا ہوں, اور جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوگا نا کسی کام کا نہیں, میں اس سے اچھا ہوں.
تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو پیچھے آیا وہ اپنے آپ کو فرق اتنا ہی ہے، تھے دونوں ہی گناہگار، اس نے گناہگار مان لیا، یسوع مسیح نے کہا اس کے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ راست بات ٹھہرا، صلیب کے دونوں طرف دونوں ہی گناہگار ایک ہی طرح کے ڈاکو تھے، ایک نے گناہگار مان لیا وہ بخشا گیا، دوسرا اکڑا رہا وہ گناہ میں مر گیا۔ تو یسوع مسیح گناہگاروں کے لیے آیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار مانیں، ڈرے نہیں، اس کے پاس آئیں، وہ آپ کو پاک اور صاف کر دے گا۔ وہ عورت جس نے یسوع مسیح کے دامن کو چھوا ڈر رہی تھی کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں تھی، لیکن یسوع مسیح نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے، بس صرف کہا کہ کس نے مجھے چھوا ہے، تاکہ وہ دکھائے، بتائے لوگوں کو۔ تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، جو پہلا لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آیا ہی گناہگاروں کے لیے ہے۔ اس کا اس زمین پر جو آنے کا بنیادی مشن تھا وہ گناہگاروں کو نجات دینا تھا، اور آج بھی وہ گناہگاروں کو نجات دیتا ہے، وہ گناہگار جو اپنے آپ کو گناہگار مان لیتے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے۔ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ میں اور آپ اپنے رشتے پر غور کریں۔ میں بارہا یہ بات بتاتا ہوں کہ مسیح میں ہونے کا مطلب جو ہے وہ یسوع مسیح سے ذاتی اور متحرک رشتہ رکھنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا متحرک رشتہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایسی اس 31 سالہ خدمت میں ایسے شوہر اور بیویوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس نکاح نامہ ہے اور ثبوت کے طور پر ان کے بچے بھی ہیں، لیکن آپس میں بات چیت نہیں ہے۔ اور یہ رشتہ کیا ہے؟ رشتہ تو ہے، نکاح نامہ ہے، بچے بھی ہیں ثبوت کے طور پر، لیکن یہ رشتہ مرا ہوا رشتہ ہے۔ اسی طرح آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے اور بیعتی اور ہدیے کے کارڈ دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ ان کا رشتہ مرا ہوا ہے، وہ متحرک نہیں ہے، اس کے اندر، اس رشتے کے اندر جان نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج میں اور آپ یہ چیک کریں، پہلے تو چیک کریں کہ میرا یسوع کے ساتھ رشتہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، اور اگر مرا ہوا ہے تو پھر زندہ کریں، اپنے گناہ سے معافی مانگیں۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جب ہم چرچ میں موقع دیتے ہیں، کئی لوگوں کو شرم آتی ہے، شرم کرنے کی کیا بات ہے؟ خدا کو سب پتہ ہے۔ تو ہمیں اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ بھی درست ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے رشتے پر غور کریں۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دے کر اپنے آپ کو فریب دے سکتے ہیں، ہم خدا کو فریب نہیں دے سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف نام کے مسیحی نہ بنے، بلکہ اس کے ساتھ سچا اور متحرک اور ذاتی رشتہ بنائیں۔ آپ کو طلب فیل ہو، آپ یسوع سے سارا دن نہیں ملے ہیں، آپ نے دعا نہیں کی ہے، بائبل مقدس نہیں پڑھی ہے، تو آپ بے چینی آ جائے، یسوع مسیح سے بات کرنے کو دل ترسے، یہ محبت ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم تو چرچ میں بھی شاید بعض اوقات، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ چرچ میں بھی شاید پتہ نہیں مجبوری سے آ جاتے ہیں، یا ان کو عاشقی نہیں ہوتی ہے، یا ان کا دل خوش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو پادری صاحب کے پاس آتے ہیں، یا شاید پادری صاحب کے لیے آتے ہیں۔ تو آج لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ دوبارہ سے اپنے رشتے پر غور کریں کہ میرا رشتہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو کیسے آپ کہیں گے میرا رشتہ سچا ہے؟ تو سچا ہے تو آپ کی زندگی میں اول درجہ
یسوع کے لیے ہے یا دیگر لوگوں کے لیے اول درجہ ڈیوٹی کا ہے، یا یسوع کے لیے ہے اول درجہ دنیا کے کاموں کا ہے، یا یسوع کا ہے؟ جو پیورٹی ہے عزت کی وہ یسوع کی ہے یا دوسروں کی ہے؟ ایلی کاہن کی کیوں گردن ٹوٹ گئی؟ کیوں اس کی نسل کو خدا نے ختم کر دیا؟ کہا اے ایلی کاہن تو مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کی عزت کرتا ہے، میری عزت کا تجھے خیال نہیں ہے، اپنے بچوں کی عزت کا خیال ہے۔ اور آج ہم ایسا نہیں کر رہے، ہمیں خدا کی عزت کا، یسوع مسیح کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنی عزت کا، اپنے مفادات کی عزت کا خیال رکھتے اور کہتے ہیں ہم سچے مسیحی ہیں، ہمارا سچا رشتہ ہے خدا کے ساتھ۔ حالانکہ آپ بائبل کو پڑھیں کبھی، ایلی جو کاہن تھا اس کا اپنا کردار بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ خراب تھا، اس کا اپنا کریکٹر جو تھا۔ کبھی کبھی ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ میرا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، اس کے بچوں کے کریکٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ایلی کاہن کے کریکٹر کے بارے میں نہیں لکھا۔ بس یہ ہے کہ وہ سردار کاہن ہونے کی حیثیت سے جو انتظام اسے کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، اپنے بچوں کو اس سے نہیں ہٹایا، اس نے خدا کی، اپنے بچوں کی عزت کا خیال رکھا ہے، خدا کی عزت کا خیال نہیں رکھا ہے۔ اور یہی رشتے میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کا خدا کے ساتھ سچا رشتہ ہے پھر آپ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، لیکن آپ خدا کی بات کو نہیں ڈالتے۔ ابراہیم کا خدا کے ساتھ سچا اور پکا رشتہ تھا۔ خدا نے کہا ابراہیم اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے، وطن کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ پہلے مجھے جہاں لے جانا ہے اس کا نقشہ دکھا، یہ کہا گھر پسند آیا تو میں جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ نہیں لکھا ہے خدا نے کہا میں ملک دکھاؤں گا، اور ابراہیم نے خدا کے کہنے پر اپنے باپ کے گھر کو، رشتہ داروں کو اور وطن کو چھوڑ دیا۔ پھر خدا نے ابراہیم کو چیک کرنے کے لیے کہا تیرا بیٹا اکلوتا جو اسحاق ہے اس کی قربانی دے۔ ابراہیم نے اس پر بھی پورا اترا اور اپنے بیٹے پر چھری چلا دی۔ خدا نے ہاتھ کو روکا، اے ابراہیم اپنے ہاتھ کو روکا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ تو روئے زمین پر مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے سچا اور پکا اور متحرک رشتہ۔ آپ خود سوچیں ذرا، آپ کا کیا معیار ہے خدا سے محبت کرنے کا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ ابراہیم بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا جو کہہ رہا تھا وہ حکم مانتی ہے۔ اس نے بولا چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے بولا بیٹے کو قربان کر، اس نے کر دیا۔ وہ خدا نے ہاتھ روک لیا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ یہ جو تیسرا پہلو ہے اطمینان کا، وہ ہماری زندگی میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہی سچا نہیں ہے۔ جن کا خدا کے ساتھ رشتہ سچا ہے، صدرک میثق عبدنجو ہے، آگ کی جلتی بھٹی ہے، بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ آگ میں ڈال دو بولتے ڈال دو، لیکن ہم اپنے خدا کے خلاف کام نہیں کریں۔ ڈینیل کو کہا کہ مہینہ دعا نہیں کرنی، ڈینیل دعا کرتا رہا کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ سچا اور پکا رشتہ تھا۔ یہ صرف باتیں کرنے سے سچا اور پکا رشتہ نہیں، یہ آزمائشیں، دکھ، پریشانیاں یہ پروف دیتی ہیں کہ کیا ہمارا خدا کے ساتھ سچا اور پکا رشتہ ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے اب کوئی تنگی، تکلیف، تلوار مجھے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ سچا، پکا اور متحرک رشتہ ہے۔ تو آئیں میں اور آپ چیک کریں کیا اب تک ہمارا رشتہ بس یہی ہے، مسیح ہو گئے آگے، یا عاشقی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اول درجہ، اول وقت، عزت، سب کچھ یسوع کے لیے ہے،
یا اوروں کے لیے ہے، اس پر غور کریں۔ تیسرا اور آخری سبق ہے کہ حقیقی اطمینان کی اگر آپ تلاش میں ہیں تو یہ اگر گولیوں سے یا میڈیسن سے مل جاتی تو کم سے کم جو پوری دنیا میں جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہ حقیقی تسلی اطمینان پاتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی میڈیسن سے حقیقی تسلی اور اطمینان نہیں ملتا، یہ صرف میرے منجی دو عالم یسوع مسیح کے ساتھ سچے اور پکے رشتے سے ملتا ہے۔ پالوس کا اس کے ساتھ سچا اور پکا رشتہ ہے۔ تکلیف ہوتی ہے اس کو بدن میں، 3 بار دعا کرتا ہے، جواب آتا ہے، سچے اور پکے رشتہ والا کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، بیماری نہیں جائے گی۔ اس کے باوجود بھی اس کو حقیقی اطمینان ہے اور کہتا ہے میں نے ہر حالت میں راضی رہنا سیکھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یسوع مسیح کے ساتھ سچا اور پکا رشتہ ہے، اور اس رشتے نے اس کو حقیقی اطمینان اور تسلی دے دی۔ اگر آج ہم مسیحی ہو کر پریشان زندگی گزارتے ہیں، مسیحی ہو کر اداس رہتے ہیں، مسیحی ہو کر ہم بے چینی کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے رشتے پر غور کریں۔ آپ کا رشتہ جب یسوع مسیح کے ساتھ درست ہو جائے گا، پھر حالات جیسے بھی ہوں، یہ جو حقیقی خوشی ہے یہ حالات پر منحصر نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہو تو آپ خوش نظر آئیں، حالات خراب ہوں تو پھر آپ کا موڈ خراب ہو جائے۔ تو حقیقی خوشی حالات سے بالا تر ہے، اور یہ انہی کو ملتی ہے جن کا رشتہ خدا کے ساتھ سچا اور پکا ہے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔